बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह मुल्क फारूकी एकेडमी के प्रोग्राम गोशे अदब में खुश आमदीद। आज एक मुख्तलिफ मौजू के ऊपर किताब मैंने मुंतखब की है। ये किताब है ये नग़मे पाकिस्तान के कौमी नग़मात अहद बहद। ये तहरीर, तालीफ और तहक़ीक़ है जनाब अफसार अहमद साहब की, जो पाकिस्तान की कौमी नग़मात पे एक बड़ी अथॉरिटी समझी जाते हैं। मुझे इस किताब का जो तारुफ मिला पहली बार, वो लाहौर में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ज़ीशान हाशमी साहब। उन्होंने मुझसे इस किताब का और अफसार साहब का तारुफ करवाया था। और ज़ीशान साहब से मेरा जो रब्ता हुआ था दोस्ती किताब है के ग्रुप से, लिंक नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में है, और जहाँ मैंने इनसे मज़ीद मालूमात लेना चाहिए अफसार साहब के बारे में। ज़ीशान साहब ने मुझे लिख कर भेजा कि अफसार अहमद इश्क़ पाकिस्तान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार एक नौजवान हैं। उन्होंने बताया कि अफसार अहमद से राक़िम की मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन समाजी ज़राए इब्लाग और फ़ोन के पर अक्सर गुफ्तगू होती रहती है। राक़िम लाहौर का रिहायशी है, जबकि अफसार अहमद कराची में रहायश रखते हैं। ज़ीशान साहब ने बताया मुझे कि राक़िम को लड़कपन से पाकिस्तान के बारे में दस्तावेजी फिल्में, ड्रामे, नग़मे और इसी नौइयत की दूसरी अशिया जमा करने का शौक़ था। मुख्तलिफ मिली नग़मे तलाश करते करते यूट्यूब पर अफसार अहमद का चैनल मिला। वहाँ उनके लिए पैगाम और अपना फ़ोन नंबर छोड़ा। चंद दिन बाद अफसार साहब का फ़ोन आ गया। इस तरह सिलसिला जुम्बानी हुआ। मुझे ज़ीशान साहब ने बताया कि इस वक्त अफसार अहमद के पास पाकिस्तान के हवाले से नग़मात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जो तकरीबन 5000 के लगभग है। अफसार अहमद की तहक़ीक़ के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ वतन के नग़मात सबसे ज़्यादा तहरीर हुए और गाए गए। ज़ीशान साहब ने मुझे बताया कि जहाँ अफसार अहमद की तहरीर, अखबारात, समाजी ज़राए इब्लाग की ज़ीनत बनती रहती हैं, वहीं उनकी बेहतरीन किताब ये नग़मे पाकिस्तान के पिछले साल मंजर आम पर आई। इस किताब को पाकिस्तान के नग़मात की डायरेक्टरी भी कहा जा सकता है। ये अपनी नौइयत की वाहिद किताब है। पाकिस्तान में फ़िल्मी नग़मात पर तो बहुत मुहक़्क़ीन ने काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के मिली और कौमी नग़मात पर किसी ने ख़ुसूसी काम नहीं किया। अफसार अहमद को पाकिस्तानी नग़मात का बेजा तौर पर इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। ज़ीशान हाशमी साहब ने बताया कि दीनी हवाले से भी अफसार अहमद एक अजीम मुहक़्क़िक़ हैं। आप तारीख़ इस्लाम पर ख़ासा अबूर रखते हैं। पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत लाजवाल है। जब एक मशहूर अदाकार ने एक टीवी प्रोग्राम पर क़याम पाकिस्तान को इसराइल से जोड़ते हुए अंग्रेज़ की साजिश करार दिया, तो अफसार अहमद ने फ़ौरी तौर पर वहीं दलाइल देकर उस मौक़िफ़ को गलत साबित कर दिया। अफसार अहमद अपने वालिद ए फरीदी मरहूम से मुतासिर हैं। फरीदी मरहूम कराची की सहाफ़त में बड़ा नाम रखते हैं। अफसार अहमद को मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल पर काम करने का मौका मिला। आपने मशहूर मेज़बान, सियासतदान जनाब आमिर लियाकत मरहूम के साथ भी काम किया। अफसार अहमद पाकिस्तान के एक काबिल फ़ख्र नौजवान हैं। अल्लाह से दुआ है कि इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ, शोहरतें, इज़्ज़तें और वो सब जो उनके लिए बेहतर अता फरमाए, आमीन। तो खैर, ये मैंने तहरीर सुनाई आपको प्रोफेसर ज़ीशान हाशमी साहब की अफसार अहमद साहब के बारे में। उनकी इनायत की, उन्होंने मुझे लिख के भेजा और उसका तारुफ करवाया। अब आइए इस किताब के ऊपर, जब मुझे इस किताब के बारे में मालूम हुआ, मैंने तलाश की, तो खुशकिस्मती से, अगरचे अब ये किताब तकरीबन आउट ऑफ प्रिंट होती आ रही है, मुझे इसके कुछ नुस्खे दस्तियाब हो गए। ये किताब अगर देखें तो तकरीबन 192 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब का इब्तदाई हिस्सा तकरीबन 23 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और जिसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अफसार साहब के किताब काम की बड़ी तारीफ़ की है। ये 23 सफ़हात पहले इस सिलसिले में हैं। इस किताब के यूँ तो 192 सफ़हात हैं, लेकिन पहले 23 सफ़हात अफसार अहमद और उनकी किताब के बारे में लोगों के तासुरात पर मुश्तमिल है। और बहुत सारे इसमें नाम हैं जिन लोगों ने लिखा है इसमें, लेकिन इसमें सबसे जो अहम तहरीर है वो तारुफ में, वो मुझे लगी जनाब अकील अब्बास जाफ़री साहब की। वजह यह है कि अकील अब्बास जाफ़री साहब ख़ुद भी एक बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ हैं, और अगर वो किसी मुहक़्क़िक़ के ऊपर अपनी राय देते हैं तो उस राय में बड़ा वज़न है। तो आइए ज़रा मुख्तसर देखें कि अकील अब्बास जाफ़री साहब का क्या कहना है इस किताब के बारे में और जनाब अफसार अहमद साहब के बारे में। लिखते हैं, अफसार अहमद से पहली मुलाकात 8-9 साल कबल हुई थी। वो पहली मुलाकात में उन्होंने अपने हिसार में ले लिया।
معلوم ہوا وہ زمانے طالب علم سے کوئی سے وابستہ بھی رہے ہیں اور اس وقت ایک بڑے نجی چینل میں شعبہ تحقیق سے وابستہ ہیں. پھر گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان کی شخصیت کی پرتیں کھلتی رہیں. ابصار احمد نے تحقیق میں ایک مشکل ترین شعبے کا انتخاب کیا. اسلام اور پاکستان سے محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہے. اسی محبت نے انہیں قومی نغمات کی جمع آوری کی راہ دکھائی. پھر قومی نغمات سے یہی محبت ان کی شناخت بن گئی. پاکستان میں اب تک 5000 کے قریب قومی نغمات تخلیق ہوئے. ابصار احمد نے ان نغمات کو مختلف طریقوں سے جمع کیا. شاعر، گلوکار، موسیقار، پیشکار، ابصار احمد کے پاس ہر نغمے کا ریکارڈ موجود ہے. آپ کسی شاعر کا نام لیجئے، وہ فوراً بتا دیں گے کہ اس شاعر نے کتنے اور کون کون سے قومی نغمات تحریر کیے. ذرا ان کا عقیل صاحب کا جملہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں آگے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. ان کا سرچ انجن کبھی دھوکہ نہیں دیتا. پھر ایسے ہی انہیں فلموں میں گائے ہوئے قومی نغمات کا بھی علم ہے. ابصار احمد عرصہ دراز سے اخبارات کے لیے لکھ رہے ہیں. فیس بک پر ان کے بلاگز اور مضامین نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنے اس ریکارڈ کو کتابی صورت میں مرتب کرنا شروع کیا. لوگ کہتے ہیں کاش سرکاری ادارہ ان کے آرکائیو کو محفوظ کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا سکے. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسا کام اداروں کے بس کی بات نہیں. یہ کام سرپھرے افراد کے ہاتھوں ہی انجام پاتے ہیں. ابصار احمد کی اس کتاب کو بارش کا پہلا قطرہ منزل کی طرف قدم سمجھیے. مجھے یقین ہے کہ ابھی وہ بہت سے کارنامے انجام دیں گے. ہم فخر سے کہیں گے کہ ہم بھی ابصار احمد سے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں. یہ تھی جناب عقیل عباس جعفری صاحب کی رائے. تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ ابصار صاحب کی جو کتاب ہے وہ یوں تو 192 صفحات کی ہے، لیکن پہلے 23 صفحات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس پر تبصرے کے بارے میں کتاب پر اور ابصار صاحب کی شخصیت پہ. صفحہ نمبر 24 سے کتاب شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 192 پہ ختم ہوتی ہے. اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہے اور اتنا بڑا اوریجنل کام کبھی آج تک ہوا نہیں. لیکن جو چیزیں اس میں کچھ تھوڑی سی نظر آتی ہیں، مجھے امید ہے کہ ابصار صاحب جب اس کا نیا ایڈیشن لے کے آئیں گے تو اس پر خاص توجہ دیں گے. وہ یہ کہ ایک قاری، میرے ایسا قاری اگر اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو شاید وہ معلومات اس طریقے سے نہیں پہنچ پاتی جس طریقے سے اس کو پہنچنی چاہیے. ابصار صاحب نے جو اس کتاب کی تقسیم کی ہے اس کے اندر زیادہ تر معلومات انہوں نے صرف یہ دی ہیں کہ دور کون سا تھا، نغمے کا عنوان کیا تھا، گایا کس نے. ٹھیک ہے. بقول عقیل عباس جعفری صاحب ان کے پاس تمام شاعروں کا بھی ریکارڈ ہے جنہوں نے وہ نغمے تحریر کیے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابصار صاحب اس کے اندر ایک کالم کا اور اضافہ کرتے کہ یہ نغمہ گایا کس نے. اگر ہم بات کرتے ہیں جیوے جیوے پاکستان کی تو اس کا کریڈٹ جتنا گلوکاروں کو جاتا ہے اتنا اس کے شاعر کو جاتا ہے، اتنا جمیل الدین علی صاحب کو جاتا ہے. اسی طریقے سے موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے. نئی نسل جب اس نغمے کے بارے میں سنے گی اور پڑھے گی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسد محمد خان صاحب کی تحریر تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے جس طریقے سے کتاب مرتب کی ہے صفحہ نمبر 24 سے لے کر صفحہ نمبر 192 تک شاید 5 یا 6 صفحات ایسے ہوں گے جو اس میں کسی دور کا انہوں نے ذکر کیا. باقی سمپل ایک لسٹنگ ہے اور لسٹنگ کے اندر صرف نغمے کا نام ہے اور گانے والوں کا نام ہے. اس سے میرے جیسا قاری کہیں کہیں الجھتا بھی ہے. مثلا اگر دیکھا جائے، میں چند ایک مثالیں چھوٹی چھوٹی آپ کو دوں گا کہ انہوں نے یہ مختلف ادوار میں اس کو تقسیم کیا ہے اپنے نغمات کو. تو آپ جیسے ایک دور لیتے ہیں دسمبر 1971 کے جنگی ترانے کا دور، اس میں ایک بتاتے ہی ہیں صفحہ نمبر 75 پر کہ جیوے جیوے پاکستان طاہرہ سید نے گایا. ٹھیک. اس کے بعد جب آپ دوسرے دور پہ آتے ہیں 1972 میں سے لے کر 78 تک میں، اس وقت آپ بتاتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان شہناز بیگم نے گایا. اب یہ ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ طاہرہ سید نے گایا ہوگا، لیکن یہ تو شہناز بیگم کی پہچان ہے. شہناز بیگم ہماری بہت بڑی فنکارہ تھیں، ڈھاکہ سے پاکستان چلی آئی تھیں. ملک الگ ہونے کے بعد بھی کافی عرصے تک وہ جیوے جیوے پاکستان گاتی رہی.
وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم کردار ہیں۔ افسار صاحب یہ بتاتے ہیں کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، یہ مہدی حسن نے گایا، یہ نور جہاں نے گایا، یہ صبیہ خانم نے گایا، فریدہ خانم نے گایا، حبیب ولی محمد نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ اتنے سارے نام ڈال دیتے ہیں تو اس میں پھر شہناز بیگم جو ہیں پس منظر میں چلی آتی ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ یا تو مجھے اس کو کتاب کو پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ افسار صاحب نے جو سب سے ایک مشہور ان کا گیت تھا، جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، سقوط ڈھاکہ کے بعد قوم کو مایوسی سے نکال کر اس کو ایک امید کی کرن دکھانے کے لیے موج بڑھے یا آندھی آئے، ظاہرہ مجھے اس لسٹنگ میں وہ ان کا وہ گیت نہ نظر آ رہا ہے، نہ ان کے شاعر اسد محمد خان صاحب کا نام نظر آ رہا ہے۔ ایک کہیں پہ منی بیگم کا اندراج ہے، دیا جلائے رکھنا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کی وجہ شہرت ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں اگر اس کو تھوڑا سا نئے ایڈیشن میں اگر افسار صاحب اس کو دیکھ لیں، مثلا میں ایک بتاؤں کہ اس میں ایک جگہ پہ افسار صاحب نے بڑی ایک تفصیل دی ہے، پورا صفحہ دیا ہے کہ کون سا نغمہ کس نے گایا۔ اس میں نغمے کا نام دیا ہے اور آگے لکھیں بہت سارے نغمات کے آگے کراچی ریڈیو کورس، 3 نغمات کے آگے لکھا ہوا ہے طلبہ PIB ہائی اسکول، طلبہ NED اسکول، طالبات PCC گرلز اسکول، پائلٹ اسکول کے طلبہ، NED کالج کے طلبہ، وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک مشہور نغمات کو کبھی ریڈیو میں آ کے گا دیا۔ میرے حساب سے یہ اس کی اتنی تاریخی اہمیت نہیں ہے، اور اگر اس کی تاریخی اہمیت اتنی بنا لی جائے کہ پائلٹ اسکول کے بچوں نے کون سا گیت گایا تھا تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان کو دوسرے ایڈیشن سے اس قسم کی چیزیں نکال کے بنیادی طور پہ صرف یہ دینا چاہیے کہ یہ پہلی بار یہ گیت کس نے گایا اور یہ گیت کس نے لکھا۔ اس کے بعد اگر کچھ لوگوں نے، معروف لوگوں نے اس گیت کو گایا ہو تو دوبارہ اس کا نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ فرق تو ہو سکے۔ مثلا ایک بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہے جو میں نے دیکھی صفحہ نمبر 74 پہ دسمبر سن 71 کے گانے اور جنگ کے ترانے میں بھی لکھتے ہیں کہ شہناز بیگم نے ایک مقبول گیت گایا جس کا نام تھا اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ بہت معذرت، بچہ جانتا ہے کہ یہ 71 کا نہیں تھا، یہ 65 کا تھا، اور یہ نغمہ گانے والی ملکہ ترنم نور جہاں تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی اچھی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا سیکنڈ ایڈیشن آئے اور اس کو ایک بہتر ریفرنس بک کے طور پر شائع کیا جائے۔ میں افسار صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو تھیزورس کی طریقے سے شائع کیجئے، تاکہ جس میں ہر نغمے کی صرف ایک انٹری ہو اور جہاں شاعر کا اور گلوکار کا نام ہے وہاں پہ اس انٹری کا ایک نمبر آ جائے، تاکہ یہ آنے والی نسل کے لیے ایک بہت اچھی دستاویز بنے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بڑے اچھے انکشافات ہوئے کہ جس طریقے سے میں یہ سارے نغمات اکٹھا کیے ہیں، سنیے نے کتنی محنت کی ہے۔ جب میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو دیکھتا، ریڈیو سنتا تھا تو روز ایک نیا نغمہ ہوتا تھا، میں کہتا تھا یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کی آواز گونجی، تو وہ نغمے الحمدللہ جو اس وقت ریڈیو پاکستان تو کیا پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے کے پاس محفوظ نہیں ہیں، ابتدائی دور کے نغمے الحمدللہ وہ میرے کلیکشن کا حصہ ہیں، جس کو میں نے ڈھونڈا بہت مشکل سے یکجا، یہ پرخطر علاقوں میں پاکستان کے گیا، اور کئی ایسی ٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑی مخدوش ان کی حالت ہو چکی، انہیں لے کر آیا، انہیں جوڑا، پھر اس کی MP3 میں نے بنائی، تو اس طرح الحمدللہ یہ سارے نغمے محفوظ ہو گئے۔ افسار صاحب کی کتاب سے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا جب قومی نغمات کی بات آتی ہے، آئیے ذرا انہی کی زبانی سنیں۔
پاکستان میں اردو زبان کے بعد سب سے زیادہ ملی نغمات سرائکی زبان میں بنے ہیں. اس کے بعد جو ہماری سندھی زبان ہے اس میں ملی نغمات ہیں. پھر نمبر آتا ہے ہماری KPK کی زبان پشتو کا, اس کے ملی نغمات ہیں. پھر آتا ہے پنجابی زبان کا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.